मसीह यीशु की बाबरकत और जलाली नाम में तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लाम में एवेंजलिस्ट समिया आपकी खिदमत में हाजिर हूँ यह खुदा चैनल में, और उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हैं। खुदा उनके साथ आप सबको खुश रखे। सो मेरे अजीज़ लोग जितने हमारे चैनल ये हवा खुदा को वॉच करते हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी को कसरत से बरकत से माला माल करे, क्योंकि ये चैनल जो है आपके तवज्जो से ही चल रहा है। और मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाह रही हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें, क्योंकि ये कलाम ही है जिसने हमारे लिए मुसीबतों को दूर करना है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। वो खुदा का कलाम ही है। और अगर हम इस कलाम को नहीं सुनते और इसे हम अवॉइड करते हैं, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनको हम देखते हुए कलाम की बातों को अवॉइड कर देते हैं और उन्हें हम क्या करते हैं, सुनते हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, कभी भी कलाम को अवॉइड ना करें, कभी भी कलाम को स्किप ना करें। हमेशा कलाम की बातों को ज़रूर सुनें जो बरकत का हमारी ज़िंदगी में बायस बनती हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो मेरा आज का टॉपिक है इस जहाँ का खुदा। कौन है इस जहाँ का खुदा जिसने हमारी अक्लों को बंद कर रखा है? हम कलाम मुक़द्दस की रोशनी में देखेंगे कि वो कौन सा खुदा है जो अक्लों को बंद करता है, जबकि हमारा खुदा है वो तो ज़िंदा खुदा है। वो तो अक्लों को रोशन करता है, हमारी ज़मीन को रोशन करता है, हमारी रूह को रोशन करता है। लेकिन इस जहाँ का खुदा कौन जो हमारी अक्लों को बंद करता है? सो मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब और उसकी हम 4 आयत से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जहाँ लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहाँ के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। ताकि मसीह जो खुदावन की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं। वो खुदावंद है और अपने हक़ में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे ग़ुलाम हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़ और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, मैंने आपके सामने वर्स पढ़ी जहाँ लिखा कि जहाँ के खुदा ने क्या किया है, अक्लों को जो है वो बंद कर दिया है, ताकि वो जलाल की खुशखबरी की रोशनी जो है उन पर ना पड़े। और वो जलाल की खुशखबरी कौन है? हमारा ज़िंदा खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा और जो अब्दुल अला आबाद रहने वाली हस्ती है। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें तो इस जहाँ के खुदा ने आँखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया लोगों की अक्लों को। लोग अक्ल रखते हुए भी आज कल के दौर में बेढंगे हो चुके हैं, और उनके अंदर से जो है हर तरह का परहेज़, हर तरह का जो एक रिश्ता होता है, रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस जहाँ के खुदा ने जो है अक्लों को अंधा कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी अक्लों को इस जहाँ का खुदा अंधा ना करे, तो कलाम को रीड करें और इसकी बातों में इस कदर खो जाए कि आपके लिए ज़िंदगी का चश्मा है। सो मेरे अज़ीज़ों, इस जहाँ का खुदा क्या है? इब्लीस है जो गिराया गया, और जिसके बारे में बाइबल मुक़द्दस वाज़ेह तौर पर कहते कि ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों कर ज़मीन पर गिराया गया। जब वो आसमान पर उसके लिए जगह ना रही, क्योंकि उसमें गुरूर समा गया था, उसकी अकल खुद की बंद हो चुकी थी और उसमें गुरूर समा गया। हालांकि वो बहुत खूबसूरत था और खुदा के हुजूर जो था वो मौजूद रहता था, और खुदा के कलाम से वो जो खुदा की हजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ होता था, लेकिन उसकी अकल भी बंद हो चुकी थी। उसके अंदर गुरूर समा गया और उस गुरूर की वजह से ही वो ज़मीन पर पटका गया। और ज़मीन पर जब वो पटका गया तो उसने सबसे पहले जाकर आदम और हवा की अकल को बंद कर दिया। जब पैदाइश में हम देखते हैं तो खुदा ने आदम को बनाया, और जब आदम बनाया गया तो खुदा ने कहा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं। सो उसने उसकी पसली में से पसली ली और हवा को पैदा कर दिया, और हवा को तख्लीक किया और आदम को तख्लीक किया, और उनको एक खूबसूरत बाग़े अदन में रखा ताकि वो उसकी क्या करें, निगहबानी हिफाजत करें और उसमें सैरो असूदा हों। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब इस जहाँ का खुदा ज़मीन पर गिराया गया तो वो उसी वक्त जो था आदम हवा के पास आया
اور ان کو بہکانے شروع کر دیا۔ جس طرح ابلیس کی عقل بند ہو چکی تھی، اسی طرح اس نے انسانوں کی عقل کو بند کرنا شروع کر دیا، اور اس نے ہوا کو کہا کہ تو اس درخت کے پھل کو جب کھائے گی تو نیک اور بد کے پہچاننے والی بن جائے گی، اور اس نے اس کی بات کو مان لیا۔ آج بھی میرے عزیزوں، ہم بھی آدم ہوا کی اس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اس بات کو ضرور فالو کرتے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے، اس بات کو ہم دل میں ضرور مانتے ہیں، اور اس بات کو سننے کے باوجود جس پہ ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہماری عقل جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، لیکن روحانی باتوں کو، خدا کے کلام کو جو ہماری عقل جو ہے ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ ابلیس نے آپ کی عقلوں کو بند کر دیا ہے۔ اپنی عقلوں کو کھولیں، اپنی عقلوں کے بند تالے کو کھولیں، اور اسے خدا کی قربت میں رکھ دیں کہ آیا خدا ہمیں عقل سے معمور رکھ، تاکہ ہم ابلیس کے ہاتھوں برباد نہ ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل دیکھیں بہت سارے ایپ ایسے نکلے ہوئے ہیں جن کو آپ ڈاؤن لوڈ کرو، اور ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، دیکھو ویڈیو دیکھو تو آپ کو پیسے ملیں گے، کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان میں اپنے کریکٹر دکھاتے ہیں، کچھ آج کل تو بہت زیادہ جب دیکھتے ہیں مسیحی بیٹیاں ہیں، مسیحی بیٹے ہیں، اور بہت سارے، ہر مذہب جو ہے ہمیں جو ہے پردے کا درس دیتا ہے، ہر مذہب جو ہے ہمیں پاکیزہ رہنے کا درس دیتا ہے، اور ہماری بائبل مقدس بھی جو ہے ہمیں جو ہے یہ بے پردگی نہیں سکھاتی۔ میرے عزیزوں، آج اگر دیکھیں تو بہت سارے ایپ ایسے نکلے ہوئے ہیں جس میں جو بیٹیاں اور بیٹے ہیں وہ بے حیائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کو کسی طرح کا ڈر و خوف نہیں رہ گیا، کیونکہ ان کی عقلوں کو ابلیس نے بند کر دیا ہے، جو اس جہاں کا خدا ہے، اس جہاں کے خدا کے ہم جو ہیں تابع ہو چکے ہیں۔ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، ہم جو ہیں اپنے آپ کو بنا سنوار کر دوسروں کے سامنے لا رہے ہیں، اور ہم ان کو اپنی ایکٹنگ دکھا کر اور یہ واضح کریں کہ وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں۔ میری زندگی گواہی ہے کہ میں نے بھی کچھ دن تک جو ہے مجھے اچھا لگا، میں نے بولا کہ گیتوں کے اوپر ٹک ٹاک بن رہی ہے، تو میں نے بھی ان پہ گیتوں پہ جو ہے پرفارم کرنا شروع کر دی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس طرح سے الگ الگ سے فلٹر لگے ہوتے ہیں، اور ان میں بندہ بہت خوبصورت نظر آنے شروع ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس طرح کے ایپ کو یوز کرتی ہوں اور مسیحی گیت گاؤں گی۔ جب میں نے کچھ ویڈیو بنا لی تو میری روح نے مجھے ملامت نہ کیا، میری روح مجھے ملامت کرنے لگ گئی، میری روح ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی اس بات کو کہ میں کیوں الگ الگ فلٹر لگا کر کیوں ایسے گیت گا رہی ہوں۔ اس طرح سے تو مجھے بہت سارے لائک آنے شروع ہو گئے، اور میسیجز آنا شروع ہو گئے، تو پھر یہ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ اس طرح سے الگ الگ فلٹر لگا کے میں خوبصورت نظر آ کر لوگوں کو اپنی طرف کیا کر رہی ہوں، اٹریکٹ کر رہی ہوں لوگوں کو، تاکہ لوگ میری خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے زیادہ سے زیادہ لائک اور فالو کریں۔ میں نے میرے عزیزوں اسی وقت یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لی کہ مجھے اس جہاں کے خدا کے تابع داری میں اپنی زندگی کو نہیں گزارنا، مجھے اپنے مسیح یسوع کی تابع داری میں زندگی گزارنا، جو آسمانی خدا ہے اور جو اس جہاں کو بنانے والا، اور اس نے مجھے اسی لیے خلق کیا کہ میں اس کے کلام کی منادی کروں۔ میرے عزیزوں، میں نے ٹک ٹاک پر گیت گانا بھی بند کر دیے، حالانکہ ہم شیئر کریں تو خدا کے کلام کو شیئر کریں، اور اس طرح سے جس طرح سے میں آپ کے حضور بیٹھی ہوئی ہوں، اس میں کوئی فلٹر یوز نہیں کر رہی، جو میں ہوں وہی میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں۔ کیونکہ میں جو سمپل جو ہمارا کلام ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کلام کو پھیلائیں، نہ کہ اپنی خوبصورتی میں الگ الگ فلٹر لگا کے اپنے آپ کو خوبصورت دکھا کر لوگوں کو ہم دکھائیں۔ میرے عزیزوں، مجھے بہت یہ چیز بری لگی کہ میں نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا، اور لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، اس طرح کے لائک آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں تو اس جہاں کے خدا نے میری عقل پر جو ہے پردہ ڈال دیا، اور میں لوگوں کو خوبصورت ہو کر فلٹر لگا کر دکھا رہی ہوں کہ وہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے میسیجز کریں اور مجھے لائک اور فالو کریں، اور میری ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، میں چاہتی ہوں کہ ہم خدا کو لائک آنا شروع ہو جائیں۔ جب ہم خدا کو لائک آنا شروع ہو جائیں گے، جب ہم خدا کے حضور وقت گزاریں گے، اس کی بائبل کو، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے، تو پھر ہی ہمیں خدا جو ہے وائرل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر ہمیں وائرل کرتے ہیں، لیکن زندہ خدا جو ہے اسے ہماری خوبصورتی سے، ہمارے کالے رنگ سے، ہماری قد و قامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس دنیا کو فرق پڑتا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرا خدا جو ہے ہمارے دلوں پر نظر کرتا ہے، اور
اسی طرح سے ہماری عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے اور اس پردے کو ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پردے کو خود ہٹانا پڑے گا، نہ کہ کوئی آ کر اس پردے کو ہٹائے. ہمیں دعا میں وقت گزار کر روح القدس کی مرضی کو جاننا ہوگا کہ خداوند کہیں ہم اس جہاں کے خدا کے وہ تو نہیں بن گئے، تابع دار تو نہیں ہو گئے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی تو نہیں گزار رہے. ہمیں اپنے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تب ہم برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں. سو میرے عزیزوں، آگے ہم حوالہ پڑھیں گے غلاطیوں پہلا باب اور اس کی 4 ہے. اور ہمیں اپنی زندگی کو ہر طرح سے پرہیزگار کرنے کی ضرورت ہے. ہم جتنا پرہیزگار رہیں گے تو ہماری زندگیاں جو ہے برکتوں سے بھرتی ہیں. اگر ہم پرہیزگار نہیں رہتے تو ہماری زندگیوں میں جو ہے برکتیں بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں لکھا ہے غلاطیوں پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے. اس کی تمجید عبدالاعلیٰ آباد ہوتی رہے، آمین. سو میرے عزیزوں، دیکھیں کتنی خوبصورت ورس لکھی ہے کہ اسی نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو دے دیا. اس نے یعنی کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی مل سکے. یعنی کہ آج جو دور چل رہا ہے، بہت خراب دور چل رہا ہے، اس جہاں سے ہمیں خلاصی دلانے کے لیے تاکہ ہماری عقلیں بند نہ رہیں، ہماری عقلوں کو روشن کیا جائے، خدا نے اپنے آپ کو دے دیا. تو ہم پھر بھی آج وہی کام کرتے ہیں جو خدا کی حضوری میں برا ہے. ہم وہی غلطیاں کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں. ہم انہی راستوں کو اپنے لیے تجویز کرتے ہیں اور چنتے ہیں جو خدا کی طرف نہیں جاتے، جو کہ اس جہاں کے خدا کی طرف جاتے ہیں اور اس کے کاموں کی طرف جاتے ہیں. ہم اس کے چیلے بن کر ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جبکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم کیوں اس جہاں کے خدا کے تابع دار بن چکے ہیں. سو میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں کو جو ہے اپنے خود زندہ خدا کی تابع داری میں کرتے ہیں. اسی طرح ہم افسیوں 1:21 پڑھیں گے کہ وہاں کیا باتیں لکھی ہیں کہ ہم کلام مقدس کے مطابق، یہ کلام جو ہے سچائیوں پر مبنی ہے اور سچائیوں سے بھرا ہوا ہے. اگر ہم اس سے ریڈ کرتے ہیں تو ہماری عقلیں جو ہیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی. افسیوں 1 باب اس کی 21 آیت دیکھتے ہیں تو خدا ان کے پاک کلام میں ہماری تربیت اور نصیحت کے لیے اور کیا باتیں لکھی ہیں. افسیوں 1 باب اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہاں میں آنے والے جہاں میں بھی لیا جائے گا. یعنی کہ خدا یسوع مسیح کا ذکر ہے کہ اسے ایک نام سے بلند کیا گیا ہے اور ایسا نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے اور اس کے وسیلہ سے ہی ہم بچ سکتے ہیں. اسی طرح مکاشفہ 12 باب کی 9 آیت میں دیکھتے ہیں، 12 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہی جو فرشتہ تھا زمین پر گرا گیا، اب وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کے عقلوں کو بند کر رہا ہے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. ہماری زندگیاں کس طرح سے خدا کے حضور پسندیدہ ہو سکتی ہیں، ہمارے بدن کس طرح خدا کے حضور پسندیدہ ہو سکتے ہیں. ہمارے بدن تو آج کل بے حیائی کو لپٹے ہوئے ہیں، ہم تو بے حیائی کو ظاہر کر رہے ہیں. آج کل اگر بیٹے اور بیٹیوں کے کپڑے دیکھے جائیں اور وہ اس قدر بےہودہ ڈریسنگ ہوتی ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے اور کہنے میں بھی شرم آتی ہے کہ ہم کرسچن ہیں، کیونکہ ہماری بائبل ہمیں بے حیائی کا لباس پہننے سے منع کرتے ہیں. لیکن اس جہاں کے خدا نے جو ہے گمراہی کو پھیلا کر لوگوں کے ذہن بند کر دیے اور عقلیں بند کر دی.
نہ وہ پہننے کا ڈھنگ رہ گیا ہے، نہ وہ بات کرنے کا ڈھنگ رہ گیا، نہ وہ رشتوں میں احترام رہ گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو گمراہی ہے وہ اس جہاں کا خدا پھیلا رہا ہے، اور بے حیائی اور جو ہر طرح کی بری سوچیں جو ہیں ہمارے اندر ڈیولپ ہو چکی ہیں، ان سوچوں کے وسیلہ سے آج دنیا جو ہے بربادی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ اور جب گناہ بڑھتا ہے زمین پر اور خدا کا قہر بھی نازل ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اگر کرونا وائرس آیا تھا تو اسی لیے آیا تھا کہ گناہ کی وجہ سے آیا تھا، ہمارے گناہ اور غلطیوں اور خطاؤں کی وجہ سے آیا تھا، اسی لیے خدا کا قہر ہم پر نازل ہوتا ہے۔ سو میرے عزیزو، اس جہاں کے خدا نے ہمیں گمراہی کی طرف مائل کر خدا کی آفتیں ہم پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کو پرہیزگار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ابلیس کے منصوبوں سے بچ سکیں اور خدا کی حضوری میں اس کی تابعداری میں زندگی گزار سکیں، اور اس جہاں کے خدا کے تابعدار نہ بن جائیں۔ آج ہم اسی کی تابع بنیں۔ بہت سارے ہم ایسے کام کریں جو خدا کو پسند نہیں، خدا کو غصہ آتا ہے ہمارے ایسے کام دیکھ کر، ہمارے ایسے رویے دیکھ کر، ہمارے ایسے چال چلن کو دیکھ کر خدا کو غصہ آتا ہے، اور وہ ہمیں پھر سزا دیتا ہے۔ اور خدا کی جہاں جہاں ہم دیکھا ہے بائبل مقدس میں پڑھا ہے، جب گناہ بڑھا اور خدا کا قہر بھی نازل ہونا شروع ہو گیا۔ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر ہم وہی کام کریں گے تو ہم پر سے خدا کا قہر ٹلا رہے گا، اور اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو خدا کو پسند ہے تو یقیناً ہم پھر ابلیس کے تابع ہو چکے ہیں، اور ہمیں آگ اور گندک میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمیں اپنی زندگی کی، اپنی جانوں کی، اپنی روح کی سلامتی کے لیے خود ہی ابلیس سے جنگ لڑ کر، اور اس جہاں کے خدا سے جو ہے خود ہمیں جنگ لڑنی ہے، روحانی جنگ لڑ کر فتح پانی ہے، اور پھر ہی ہم جو ہے خدا کی بادشاہی کو ریسیو کر سکتے ہیں اور اس کے جلال میں زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو پرہیزگار بنائیں اور ایسے کاموں سے کنارہ کریں جو خدا کو پسند نہیں، بلکہ اس جہاں کے ہم شکل نہ بنے، بلکہ ان چیزوں سے کنارہ کریں جو خدا کو پسند نہیں، اور ہمیشہ اپنی زندگیوں کو پرہیزگاری سے گزاریں۔ سو میرے اس چھوٹے سے ٹاپک اس طرح سے خدا کے ساتھ، خدا کے نام آپ کو خدا میں بڑی برکت دے۔ سو ضرور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا، اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے خدا آپ سب کی زندگی میں کام کرے۔ سو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔